अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के नावल का नाम है मेरा चांद और इसकी राइटर है नूर चौधरी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर नावल पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे नावल आपको कैसे लगते हैं। हम नावल शुरू करते हैं। उफ़ उफ़, क्या बनेगा इस लड़की का। दुनिया की लड़कियां ढंग से सोती हैं, कोई सलीका होता है, कोई ढंग होता है, मगर नहीं, ये महारानी तो पूरे बेड पे सोती है, सोते हुए स्विमिंग करती है। उठ जाओ बेटा, आधा दिन चढ़ गया है, उठो फ़ौरन नीचे आओ। मम्मा नींद आ रही है, बस थोड़ी सी देर और ना। उफ़ मम्मा, यार ये पर्दे क्यों हटा दिए आपने, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए। मगर नहीं, निम्रा बेगम को तो बस उसे उठाना था सुबह सुबह। सलवा, 11 बज गए हैं, उठ जाओ मेरी जान। रमज़ान से पहले हम सब ने शॉपिंग भी तो करनी है, पता है ना। रमज़ान में कितनी मसरूफियात होती हैं। रमज़ान में देने के कपड़े भी ख़रीदने हैं और इस बार शॉपिंग भी डबल है क्योंकि सलवा फिर से सो गई। उफ़ ये लड़की। निम्रा बेगम ने नरमी से नरमी से अपनी लाडली के बालों में हाथ फेरा। सलवा, उठ जाओ, शाबाश मेरी जान। मामा, बस थोड़ी देर प्लीज़। ओके, थोड़ी देर, बस मैं जा रही हूँ। और फ़ौरन नीचे आओ और ये अपना नाइट ड्रेस चेंज करके आना। पता है ना तुम्हारी दादी को इस रफ होलिये में घूमना नहीं पसंद। मैं आती हूँ चेंज करके, आप जाएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमज़ा, हैदर और युसरा बेगम का अकलौता बेटा जिसमें इन दोनों की जान बसती है। अरे वाह मेरा शेर, जॉगिंग से वापस आ गया। डैड, जॉगिंग नहीं, जिम से। मैंने थोड़ी सी जॉगिंग की, बस फिर जिम में जो पुशअप किए सबको हरा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना तुमने। बस करें, आप मेरे बेटे को नाश्ता भी करने दें, कितना थक गया है। लो भाई, हमारी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है। चले, नहीं करते आपके बेटे से कोई बात, जो हुक्म आपका मलका आलिया। हाँ हाँ हाँ, आप दोनों स्टार्ट कीजिए, मैं बस शावर लेके आया। हमज़ा जूस का गिलास खाली करके ऊपर भाग जाता है। बस कुछ दिन और, फिर मेरी जान, मेरा चाँद, मेरी चौदहवीं का चाँद, बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी। सिर्फ हमज़ा की। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और कितनी मोहब्बत मैं तुमसे करने लगा हूँ। तुम्हारे इस कदर करीब लगता है, मोहब्बत तुमसे करने लगा हूँ। हर गुज़रता दिन मुझे तुम्हारे इस कदर करीब लगता है। हमज़ा अपने ख्वाबों की शहज़ादी की तस्वीर से बात करके फ़ौरन मोबाइल टेबल पर रखता है और शावर लेने वाशरूम में घुस जाता है। बहू, आपने बात की सलवा से? नहीं माँ जी, वो सलवा नींद में थी, फ्रेश होकर नीचे आ जाए तो रहने दीजिए, आप हम खुद बात कर लेते हैं। सलमान बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? लड़का भी देखा बाला है, बचपन सामने गुजरा है, कितना फर्माबरदार है, सबसे बढ़ के हमारे सामने वाला बंगला है, कोई टेंशन ही नहीं। सलवा हमारी नज़रों के सामने रहेगी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। सलमान, माँ जी आप ठीक कह रही हैं, पसंद तो मुझे भी है, मगर सलवा की रज़ामंदी भी तो ज़रूरी है ना। क्या ज़रूरत है सलमान उसकी रज़ामंदी की? माँ जी ठीक कह रही हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसे अपने अच्छे बुरे का क्या पता है, बच्ची है। पता है 10 जोड़े निकलवाती है, मगर फिर वही लेती है जो मुझे पसंद हो। ऐसा नहीं है वो अपनी पसंद के पहन नहीं सकती, बल्कि वो ये अच्छी तरह जानती है हम उसका अच्छा ही चाहेंगे। बहू, सलमान ठीक कह रहा है, हमें सलवा की मर्ज़ी भी जाननी है। हमज़ा ब्लैक पैंट शर्ट में पहने सीढ़ी पे जाते हुए अपनी ही धुन में खुशी में आ रहा होता है। तो आज तो मैं सलवा को ये सारी चॉकलेट दे दूँगा, बहुत तंग कर लिया। हाँ हाँ, रो तो ना हो तो मैं आज अपने दिल की सारी बात बता दूँगा, अपने जज्बात, एहसासात, मोहब्बत, अब कुछ नहीं छुपा सकता मैं तुमसे। होप फॉर द बेस्ट हमज़ा, ये फ्लावर और परफ्यूम तो ज़रूर पसंद आएगा उसको। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहो मेरी गुड़िया। और बैठो, क्या लोगी नाश्ते में? आज तो मैं अपनी दादी के साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगी। वैसे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। यूँ समझो हम तीनों का एक फ़ैसला है। कैसा फ़ैसला? तुम्हारी शादी का। इनफैक्ट
تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ بھی آیا ہے۔ ماما، یہ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سا رشتہ؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں دادی؟ اس کے بارے میں جو تمہارا دیوانہ بنا پھرتا ہے، سلویٰ سلویٰ سلویٰ، پورے گھر میں چیخ چیخ کے تمہارے نام کے گانا گاتا ہے۔ وٹ؟ میں بھی شادی نہیں کر سکتی ماما، اور اس سے تو بالکل بھی نہیں۔ بالکل فل اور امیچور ہے، پلیز۔ یہ کیا بات ہے؟ بچپن سے بھائی بھائی، بڑوں ہو کے شادی کروا دو۔ نیور۔ بچپن میں بھائیاں، بڑوں ہو کے سیاں۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا، آپ سب میں سے کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بچپن میں بھائیاں اور بڑے ہو کے سیاں؟ اینڈ دس از مائی لاسٹ ڈیسیژن، یو آل مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ لوگ اتنا ہی چاہتے ہیں تو پلیز کسی اور سے کروا دیں، اس سے نہیں، جو ہر وقت پتنگ کی دوڑ کی طرح کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگتے پھرے۔ مجھے ویسے ہی آگے پیچھے گھومنے والے لڑکے نہیں پسند۔ کچھ روب ہو، کچھ پرسنالٹی ہو۔ بس جم شم جا کے باڈی بنا کے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا۔ حمزہ یہ سب سن کے وہیں پتھر ہو جاتا ہے۔ سلویٰ حمزہ کو سامنے دیکھتی ہے تو فوراً وہاں سے موو آن کر لیتی ہے۔ بیٹا آؤ، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کتنی بیوقوف ہے۔ جی آنٹی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ آپ وہ کریں جو سلویٰ چاہتی ہے۔ بیٹا آپ ناراض مت ہو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نہیں، آپ پریشان مت ہو، شادی تو میری سلویٰ سے ہی ہوگی۔ آپ بس اس کے لیے رشتہ دیکھیں۔ ایک دن احمر کے گھر والے رشتہ لے کے آ جاتے ہیں۔ انہیں سلویٰ بہت پسند آتی ہے اور گھر گھر میں سلویٰ کی رسم ہو جاتی ہے۔ احمر، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا میرے پیرنٹس کو مسئلہ نہیں ایف بی یوز کرنے سے، تو تمہیں کیا ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی جو تم مجھ پہ اتنے حکم چلا رہی ہو، اور ابھی تم صرف میرے منگیتر ہو بس۔ آواز نیچے۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی جھوٹی اور نام کی دیندار۔ ایکسکیوز می، میں کیسی ہوں؟ میرے دل میں کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں یا کسی کو اپنی دل کی نیت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز، ایف بی چلانے سے کوئی بد کردار نہیں ہو جاتا۔ ہاں، ایف بی چلاتے چلاتے تم لڑکیاں جانے کتنوں سے میسج پہ باتیں کر لیتی ہو، اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ جسٹ شٹ اپ، آر یو کریزی؟ ہم لڑکیاں تمہیں ایسی لگتی ہیں؟ کبھی تم کہتے ہو میسنجر انسٹال کرو، ایف بی یوز نہ کرو، واٹس ایپ پہ اپنی ڈی پی نہیں لگاؤ۔ واٹس یور پرابلم مین؟ آئی فیل دیٹ احمر یو نیڈ اے ٹریٹمنٹ۔ او ہیلو مس ایٹیٹیوڈ، زبان سنبھال کے بات کرو، اپنی اوقات میں رہو۔ اور میری کون سی کوئی بات تم مان رہی ہو سوائے واٹس ایپ کی ڈی پی کے؟ میسنجر تم یوز کر رہی ہو، ایف بی تم یوز کر رہی ہو۔ ہیلو، فون ہی رکھ دیا۔ اس کو اوقات میں رکھنا پڑے گا۔ ایک بار شادی ہو جائے، گن گن کے اپنی بےعزتی کے بدلے لوں گا۔ زندگی عذاب نہ بنا دی تو میرا نام بھی احمد صدیقی نہیں۔ حمزہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ سلویٰ یار، آج میرا فرسٹ ڈے تھا پاپا کے آفس میں، بہت تھک گیا۔ بس مما نے بیف پلاؤ بنایا تھا، تمہیں بہت پسند ہے نا، بس میں تمہارے لیے لے آیا۔ پتہ ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر کھانے سے پہلے تمہارا یہ خوبصورت چاند سا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور میں دوڑا چلا آیا۔ ہاں۔ ویسے مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ واو، میرے چاند نے کیا دینا ہے؟ ویسے یہ بات تو سچ ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں نے کتنی بار کہا مجھے چاند مت کہو، بس جلدی لے آؤ، ماما کھانے پہ ویٹ کر رہی ہیں، میں جاؤں گا بس 2 منٹ۔ یہ لو گلاب جامن، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ریئلی؟ یس۔ اوکے، میں گھر لے جا رہا ہوں، مما کو بھی ٹیسٹ کراؤں گا۔ نہیں پلیز حمزہ بھائی، آپ یہی کھا لیں۔ ہاں اوکے، مگر پہلے میرا نام لو۔ ارے حمزہ یار، تو کھانا، یہ اسپیشلی تیرے لیے بنائے ہیں، کھانا تو۔ اب ٹھیک ہے حمزہ جی، نوٹی گرل۔ ہاں۔ جیسے ہی حمزہ گلاب جامن منہ میں ڈالتا ہے، اس کو زور سے پھندا لگ جاتا ہے اور بری طرح کھانسنے لگ جاتا ہے، اور سلویٰ اس کی حالت پہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگ جاتی ہے۔ ویسے کیسا لگے میرے بنائے گئے مرچوں والے گلاب جامن؟ ہاں، بہت اچھے ہیں، میں تو ساری زندگی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تم تیار ہو؟ آپ پانی پئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں بس مذاق کر رہی تھی، شاید مرچیں بہت زیادہ تیز ہو گئیں۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تم خوش تو میں خوش۔ پانی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ ویسے مٹھائی بہت مزے کی تھی۔ اینڈ ٹرائی اگین، کتنا فرق ہے دونوں میں۔
حمزہ بھائی میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مگر یہ تو سچ ہے نا؟ کچھ بھی کہہ دو، ایک لفظ نہیں کہتے تھے۔ میری ہر شرارت بدتمیزی ہنس کے سہ لیتے ہیں، مگر احمر ایک سائیکو ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا، طنز کرنا، الزام لگانا، اسے اور آتا ہی کیا ہے؟ میں ایسی سوچتی رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کیوں میں خوش نہیں ہو رہی؟ حمزہ سے معافی مانگنی چاہیے، جب سے منگنی ہوئی ہے وہ گھر نہیں آتا۔ میں کیا کروں میرے اللہ، مجھے صبر دے۔ سلویٰ یہ لڑکی کہاں چلی گئی اس وقت؟ نمرہ بیگم جو سلویٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکنی میں آ جاتی ہے۔ سلویٰ میری جان، کیا حال بنایا ہوئے، رو کیوں رہی ہو؟ مما مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کون سی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ہوا کیا ہے؟ سلویٰ نے اس ناخوشگوار واقعے کو سوچ کے بری طرح رونے لگ گئی۔ بیٹا بس چپ کر جاؤ میری جان، چپ ہو جاؤ اور جلدی سے نیچے آؤ، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما میں کافی بنا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ اور دادی آپ؟ نہیں آپ پیو، اپنی دادی کو پلاؤ۔ شکر ہے میری گڑیا کمرے سے باہر تو نکلی۔ بالکل پئیں گے اپنی گڑیا کے ہاتھ کی کافی، اور ادھر آؤ میں تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں، کیسی سوکھی گھاس جیسے بے رونق ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ بیٹا، آپ اتنے دنوں بعد آؤ، اور جو مٹھائی دادی میری رسم کی ہے۔ ارے سلویٰ تم بھی یہیں مل گئی، شکر ہے، چلو یہ مٹھائی کھاؤ، میری رسم کی ہے، شاباش۔ نہیں وہ حمزہ، نہیں وہی کچھ نہیں، منہ کھولو۔ ویری گڈ لگ رہا ہے۔ دادی سلویٰ کو میری رسم کا سن کے اچھا نہیں لگا۔ سلویٰ رکو میری بات، اسے کیا ہوا ہے آنٹی؟ بس بیٹا کیا بتائیں، کچھ بتا نہیں رہی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ سلویٰ کیا ہوا ہے، ریلیکس، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ یار ایسے رو نہیں، ادھر دیکھو، تمہارے آنسو آج بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو بہت مبارک ہو۔ ایسے نہیں، میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلنا ہوگا۔ چلو گی نا تم؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آج نہیں۔ اوکے پھر چلیں گے، ڈن۔ جی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ سلویٰ تمہیں اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آپ کی رسم، میرا مطلب آپ خوش ہیں؟ نہیں میرا مطلب وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوش نہیں، بہت خوش ہوں یار، خوبصورت تو ہے، انفیکٹ بہت زیادہ خوبصورت۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈمپل کو چھو رہا ہوتا ہے۔ سلویٰ کو اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی لگتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی ہے۔ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا حمزہ۔ پھر ادھر دیکھو میری طرف، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہیں کیوں میری رسم کا سن کے اچھا نہیں لگا؟ کیوں تم مٹھائی کھاتے ہی لانچ سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی؟ ایک بار سوچنا ضرور سلویٰ، سارے جواب مل جائیں گے۔ صرف 15 دن ہیں تمہارے پاس، عید میں میری شادی ہے، آنا ضرور۔ نرمی سے اس کے گال چھو کے چلا جاتا ہے، سلویٰ کو حیران چھوڑ کے۔ احمر کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، کل شاپنگ پہ چل رہے ہیں، عید میں تمہارا نکاح ہے اور تیاری بھی بہت کرنی ہے۔ بات سنیں، میں یہ شادی نہیں کر رہا۔ وہ ایک نہایت بدتمیز قسم کی لڑکی ہے، آپ جائیں اور منع کر دیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا احمر؟ پہلے بھی تمہاری جلد بازی اور اس کی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج کی وجہ سے 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں ہر بار لڑکیوں میں خامی نکال کے تھک گئی۔ سب کیا کہیں گے برادری میں؟ تم اپنا دماغ درست کرو، اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میں تمہارا۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، سوچو ٹھنڈے دماغ سے۔ میری ایک بات نہیں سنتی، کہتی ہے مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہاں تو تم کم نفسیاتی بنا کرو نا۔ اب جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ سلویٰ اپنے روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی لان کا نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہے جب پیچھے سے حمزہ آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے کیوٹی پائے، اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ مجھ سے شیئر بھی نہیں کرتی؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، 1 مہینہ ہونے والا ہے، 1 سال لگ رہا ہے، یہ سب جیسے کوئی لمبی مسافت کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اللہ نہ کرے ایسے مت کہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل رہی ہو یا نہیں؟ ہاں چلو چلتے ہیں، میں بس بیگ لا رہی ہوں، تم چلو۔ سلویٰ کی بجھی طبیعت کی وجہ سے دادی تو فوراً اجازت دے دیتی ہیں، بچپن سے ساتھ پلے بڑھے ہیں تو کون سا کوئی اعتراض تھا انہیں۔ جیسے اجازت لے کے دونوں آتے ہی ہیں، اس وقت گاڑی انٹر ہوتی ہے۔ گھر سے باہر کا بہت بڑا ایریا ہے، جو گھر کے ہی حصے میں بڑا سا لان ہوتا ہے، ساتھ سوئمنگ پول، جھولا اور دوسری سائڈ پہ گیراج، جبکہ درمیان کا حصہ صرف صاف ستھرے روڈ کی طرح ہے، جہاں سے مین گیٹ سے گاڑی وغیرہ انٹر ہوتی ہے، اور گھر کے گیٹ سے مین گیٹ تک پیدل چلنے کا راستہ ہے، اور اس راستوں کے دونوں سائڈوں پہ خوبصورت پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں،
گاڑی مین گیٹ پر رکتی ہے اور وہ دونوں ابھی گھر کے انٹر گیٹ سے اتر رہے ہوتے ہیں۔ دہانے میں سلویٰ غلط اسٹیپ پہ پاؤں رکھ دیتی ہے، جیسے اس کا پیر بری طرح مڑ جاتا ہے اور حمزہ بر وقت اسے تھام لیتا ہے۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا۔ ریلیکس رہو، مجھے دیکھنے دو۔ نہیں ادھر مس سلویٰ، کبھی تو مان لیا کرو، ہر وقت من مرضی۔ ابھی تو واپس آ گیا، اب گیا تو نہیں آؤں گا۔ اس کی بات نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ حمزہ نے سلویٰ کو باتوں میں رگا کر جھٹکے سے اس کا پیر کھینچا۔ فوراً ہی ٹک کی آواز سے سلویٰ کی دردناک چیخ سنائی دی۔ سلویٰ کی چھوٹی سی ناک، جو رونے کی وجہ سے مزید لال لگ رہی تھی، سوں سوں کرتی حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب دھیان اپنے آپ پر گیا تو ڈھیروں شرم نے گھیر لیا۔ ایک ہاتھ حمزہ کے شولڈر پہ، دوسرا ہاتھ حمزہ کے ہاتھوں میں قید تھا، جو اس نے حمزہ کے دونوں ہاتھ کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اپنے پیٹ سے زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں پلیز، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں محسوس کرتے سلویٰ کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہوتا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ یہ لو، چھوڑ دیا۔ اب میں آپ کو باہوں اٹھا لوں یا چل دو گی؟ ہاتھ آگے کرو اپنا، ورنہ گود میں اٹھا کے گاڑی تک لے جاؤں گا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا۔ سلویٰ فوراً ہاتھ دے دیتی ہے۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ شاباش۔ دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کے احمد غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ احمد اور اس کی امی جو گھر میں انٹر ہو رہے تھے، دونوں کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ سلویٰ، جس کا ہاتھ حمزہ نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ سلویٰ کے شولڈر پہ سہارا دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے، جیسے سلویٰ اس سے بے تحاشا قریب، جس کی وجہ سے سلویٰ اس کے بے تحاشا قریب ہوتی ہے۔ ویری گڈ۔ مجھ سے تو بات کرتے ہوئے دین یاد آ جاتا ہے، اور یہاں دیکھو تو ذرا منگیتر میری ہو، بہو میں کسی اور کے ہو۔ واہ واہ، میری پابندیاں کہاں پابندیاں لگیں گی مس سلویٰ؟ بہت دیکھے ہیں میں نے تم جیسے، جو اسی طرح عزت کے جنازے نکالتے ہیں۔ تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے۔ کہنے کے ساتھ ہی سلویٰ کا گلا دبانے لگ جاتا ہے۔ سلویٰ کی حالت بہت بری ہو رہی ہوتی ہے، پورا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ چھوڑو اسے احمد، مر جائے گی۔ چھوڑو بیٹا، قسم ہے تمہاری ماں کی۔ بس کرو۔ احمد جیسے ہی احمد کی گرفت کمزور ہوتی ہے، فوراً حمزہ اسے جھٹکے سے دور پھینکتا ہے اور سلویٰ بھی جھٹکے سے دور گر جاتی ہے اور گملے کا کنارہ اس کے سر میں لگ جاتا ہے۔ احمد اور اس کی امی تو چلے جاتے ہیں۔ وہ فوراً سلویٰ کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ابھی سلویٰ گھر آئی ہوتی ہے، سب پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیا حال کر دیا جانور نے میری بیٹی کا؟ شکر ہے حمزہ ساتھ تھا۔ سلمان بیٹا، یہ تو اچھا ہوا، ہمیں شادی سے پہلے ان کی اصلیت پتہ چل گئی۔ سلویٰ چپ چاپ سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب یسریٰ بیگم سلویٰ کو روم میں لٹا کے چلی جاتی ہیں، سلویٰ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میری وجہ سے سب پریشان ہو گئے۔ بابا کتنے پریشان تھے، دادی، ماما، حمزہ۔ کاش میں سائے کے پیچھے نہ جاتی۔ ہمیشہ اپنے آئیڈیل ڈھونڈنے کے چکر میں حمزہ کو اگنور کیا۔ حمزہ کی قدر کرتی، ہاں کہہ دیتی یہ نہیں ہوتا، پھر سب میری وجہ سے ہوا، سب میری وجہ سے ہوا۔ جب حمزہ روم میں آتا ہے تو سلویٰ بیڈ پہ گری ہوتی ہے۔ سلویٰ اٹھو، آنٹی، دادی، انکل دیکھیں سلویٰ کو کیا ہو گیا۔ سلمان صاحب فوراً ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں۔ دیکھیے گھبرانے کی بات نہیں، انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، میں انہیں انجیکشن دے رہا ہوں، بس ان کو ٹینشن سے دور رکھیں، دوبارہ یہ سب خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہاری جلد بازی میں کیا ہو گیا، احمد وہ لڑکی کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اسے کچھ ہوا تو اس کا باپ تم پہ کیس کر دے گا۔ تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ مائنڈلی ڈسٹرب تھی اور تم نے اس کو گلا دبا دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی رسوا کرنے میں ہمیں۔ تم بیٹے ہو میرے، تمہیں کچھ ہوا تو میں کیسے رہوں گی؟ دفع کرو اس سلویٰ کو۔ سلویٰ بیٹا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، پریشان مت ہو میری بچی۔ دادی، میں نے بہت کوشش کی یہ منگنی بچانے کی، آپ کو، ماما، بابا، یہاں تک کہ حمزہ بھائی کو بھی۔ انہوں نے بہت پوچھا میں کیوں پریشان رہتی ہوں، میں نے نہیں بتایا۔ ہر بار وہ شخص مجھے بد کردار کہتا تھا، میرے کردار کی تذلیل کرتا تھا، مجھے دکھ ہوتا تھا۔ ہاں میری بچی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو کیسے اس کی اصلیت سامنے آئی۔ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بس اب جب سے ختم کر دیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ سب کے سامنے حمزہ کو مخاطب کرتے وقت بھائی کا لقب لگاتی تھی۔ ویسے اکیلے تو حمزہ ہی کہتی تھی، کیونکہ کون سا کوئی اکیلے میں سنتا ہے۔ دادی، حمزہ بھائی تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، مگر دیکھیں ان سے صبر نہیں ہوا، میری منگنی کے 15 دن بعد ہی منگنی کر لی، اور دیکھو کتنا خوش ہیں۔ میں کیوں نہیں ہوں؟ سب مرد جھوٹے ہوتے ہیں نا۔ نہیں میری گڑیا، دیکھو
آج آخری روزہ ہے، دعا کرو، منا لو اپنے رب کو، چلو اور نیچے افطاری بنائیں، تمہارا بھی دل لگا رہے گا، آ جاؤ۔ سلویٰ اب کچھ پرسکون تھی۔ دادی سے بات کرنے کے بعد ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے چھت پہ آئی ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، خیر خیریت سے رمضان گزر گیا، تو نے میری جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے حفاظت کی، مجھے معاف کر دے میرا مولا، اس رمضان کے پاک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے جو میرے حق میں بہتے رہے، اس نے مجھ تک پہنچا دے میرے مولا، مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے جو تیرے بندوں کو پہچان سکوں۔ سلویٰ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے رب سے روبرو ہوتی ہے۔ شہد جی اس کی قبولیت کی گھڑی تھی، اتنے میں چاند بھی اس حسین شام کا گواہ بن جاتا ہے۔ واہ چاند نظر آ گیا، مجھے سب کو مبارکباد دینی چاہیے۔ سلویٰ اپنے آنسو صاف کرتے بھاگتے ہوئے نیچے جانے لگتی ہے۔ کہاں جا رہی حسینہ؟ چاند نظر آ گیا ہے، سب کو مبارکباد دینے۔ ہاں نظر تو آ گیا ہے، بہت خوش بھی لگ رہا ہے، چمک بھی رہا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے اس وقت، کیونکہ میرا چاند تو میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے روبرو، میری دھڑکن کی سرگم میں، میرے پیاسے لبوں کی پیاس میں، میرے بکھرے سے وجود میں اور میری سانسوں کی مالا میں دھک دھک سے رواں ہے۔ کہنے کے ساتھ اپنے حصار میں قید کر لیتے ہیں۔ اب تو آپ کا چاند کوئی اور ہوگا نا؟ سلویٰ جس کی قید میں رہائی کی پڑ تول رہی ہوتی ہے، جانے انجانے میں شکوہ کر بیٹھتی ہے۔ کس نے کہا؟ میرا چاند بس تم ہی ہو میری کوئٹی پائی۔ اچھا پھر یہ سب کیا ہے جو میری رسم ہوتی ہے؟ آپ نے بھی منگنی کر لی، اب تو آپ کی شادی ہونے والی ہے، کون سا زندگی رک جاتی ہے؟ وہ تو بہت خوبصورت ہے نا، اب اس سے کہو میری چاند وغیرہ۔ چھوڑو مجھے، اوہو بس بہت بول لیا، چھوڑو مجھے، جاؤ اس چڑیل کے پاس۔ کس کے پاس جاؤں؟ وہ اپنا حصار مزید تنگ کر دیتا ہے، کہنے کے ساتھ ہی بولو، رہ لوگی میرے بغیر؟ کہاں جاؤں میں، بتاؤ تم، پہلے میرا چھوڑے نا پلیز، میرا بازو چھوڑے نا پلیز، پہلے جواب دو۔ اسی ہی کے پاس جائیں جس سے منگنی کی ہے۔ تم سے کس نے کہا میری منگنی ہوئی ہے؟ اچھا پھر وہ مٹھائی کیا تھی جو تم نے مجھے کھلائی تھی؟ وہ سب تو صرف تمہیں چڑھانے اور جلانے کے لیے تھا، ایک چھوٹا سا مذاق تھا، ہم سب نے کیا تھا۔ کیا؟ وہ یہ سنتے ہی حمزہ کے سینے پہ مکھے برسانے لگ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ میرا مذاق بنا دیا تم سب نے، کیوں کیا؟ وہ بری طرح چلا رہی ہوتی ہے، حمزہ کو دھکے دے کے جانے لگتی ہے، ایسی ایک جھٹکا کھینچ لیتا ہے، وہ سیدھا اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ شش خاموش، بس اور مت رونا، بہت آنسو بہا لیے میری جان، میں نے صرف تمہارے لیے یہ سب کیا، اگر میں تم سے جھوٹ نہ کہتا منگنی کا تو تمہیں کبھی مجھے کھونے کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی تم مجھے اتنی آسانی سے مانتی۔ بولو کیا کرتا میں؟ آئی ایم سوری حمزہ، اینڈ آئی لائک یو، اگر میں ایک شراب کے پیچھے نہ بھاگتی تو یہ نہ ہوتا، غلطی میری ہے۔ اب تو قبول ہے نا میرے چاند کو؟ ہاں دل سے قبول ہے، سلویٰ کہہ کے شرما کے بھاگ جاتی ہے۔ حمزہ سرشاری سے مسکرا دیتا ہے، رب کے حضور میں گر جاتا ہے۔ ہم مل جائیں اس طرح، دو لہریں جس طرح۔ حمزہ سلویٰ کا ہاتھ تھامتے ساحل کے کنارے گنگنا رہا ہوتا ہے۔ سلویٰ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ سب، 14ویں کی رات، یہ مکمل چاندنی رات، گہرا اپنے ہی موج میں بہتا سمندر اور تمہاری مسکراتی آنکھیں، گالوں میں پڑتا ڈمپل، ہاں واقعی بہت سکون مل رہا ہے، بہت۔ کہنے کے ساتھ ہی سلویٰ پانی ہاتھوں میں بھر بھر کے حمزہ کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ سلویٰ نہیں یار سلویٰ، اس کے اوپر آنکھیں چل رہی ہیں، بہت کھا رہا ہے یار، رک جاؤ، میں نے پھینکنا شروع کر دیا نا تو بیٹا بھاگتی پھرو گی، سلویٰ کی بچی رکو۔ دونوں مکمل بھیگ چکے ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ سلویٰ کے اوپر پانی پھینکنا شروع کرتا ہے، سلویٰ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، سلویٰ آگے، حمزہ اس کے پیچھے دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ سہرے سمندر پہ موجود آس پاس کے لوگ رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاند بھی ان کے ساتھ خوش ہوتا ہے، چاند بھی ان کو ایک ساتھ دیکھ کے اپنی پوری آب و تاب سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ناول ختم ہو گیا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ناول آپ کو کیسا لگا، اور ہاں اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو، آپ کی لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے پتا ہے میرے پیارے ویورز نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا ہوگا، ہے نا؟ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے، تاکہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔